नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अमूमन हम मुआशरे में मौलाना अज़ीम मुख्तलिफ अंदाज से सीरत का लफ्ज़ सुनते हैं। सीरत तैयबा कह लें, सीरत नबवी कह लें, सीरत मुस्तफ़ा कह लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अखलाक हसना का लफ्ज़ हम सुनते हैं। अमूमन ये लफ्ज़ तो हम सुनते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इस लफ्ज़ की तह में जाकर ये भी समझे कि जिस चीज़ को हम सीरत कह रहे हैं या जो हमारे ज़हन में सीरत का एक खाका है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के नुकूश है, आखिर वो सीरत है क्या? वो अखलाक हसना हुजूर अलैहिस्सलाम का है क्या? वो अखलाक है कैसा? वो सीरत है क्या और वो सीरत है कैसी? ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। इसके लिए मैंने एक आया करीमा आपके सामने जो तिलावत की है, ये कुरान मजीद का एक मुकाम है जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के जो हसीन नुकूश है, जो एक आपकी सीरत तैयबा के इम्तियाजी पहलू है, उस इम्तियाजी पहलुओं में से हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का एक पहलू जो इस आया करीमा की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े किया, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 159, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह चीज वाज़े की, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ऐ मेरे हबीब, आप देखें तो सही कि आप पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी रहमत है। लिन्त लहुम, कि आप अपने इन गुलामों के लिए इंतहाई नर्म दिल। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए हबीबे वाला सिफात, ए मेरे हबीब, आप पर अल्लाह की कितना फजल है, कितनी इनायत, किस सूरत में कि आप अपने इन गुलामों के लिए इंतहाई नर्म दिल। गोया ये सीरत तैयबा की पहला उसका रुख है और पहली जिहत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एलेबोरेट किया, वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम इंतहाई नर्म दिल। यानी सीरत की पहली जिहत ये है कि मेरे आका नर्म दिल है। हम जो कहते हैं ना कि हमें सीरत अपनानी होगी या सीरत अपनानी चाहिए, उसकी इब्तदा अगर हम इसी चीज से कर लें, और वो ये है कि हुजूर नर्म दिल है, हम अपनी तबीयतों में नरमी लाएं, हम अपनी तबीयतों से सख्ती, अपनी तबीयतों से रऊनत, तकब्बुर, इस चीज से हम बचें और अपने मन में, अपनी तबीयत में, अपने दिल में हम नरमी लाएं, नर्म बने, मोहब्बत करने वाले लाएं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, ऐ मेरे हबीब, अगर आप सख्त दिल होते, आपकी तबीयत में सख्ती होती, वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर हबीब आप सख्त दिल होते तो ये जो गुलामों का हुजूम आपके इर्द गिर्द है, ये हुजूम आपसे दूर चला जाता, ये हुजूम छट जाता आपसे। वो हुजूम कैसा हुजूम था? अब ये अकीदे के एतबार से समझें तो तब भी हमें समझनी है ये चीज। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत के एतबार से समझें तब भी,
اگر ہم حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، نسبت کیسی ہونی چاہیے، عقیدت کیسی ہونی چاہیے، اگر اس سینس میں سمجھیں تب بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے جو آگے میں ابھی بتانے لگا ہوں، نہ قرآن مجید میں کہیں آیا ہے نہ حدیث میں، وہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کے گرد ایسے جھرمٹ بنا کے رکھتے کہ میرے آقا جب کٹنگ کروانے جاتے ہیئر ڈریسر کے پاس تو صحابہ کرام حضور کے ارد گرد ایسے چکر لگاتے رہتے تھے۔ وہ جو حجام تھا، وہ ہیئر ڈریسر کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے آقا کی اس سینس میں اور اس صورت میں خدمت کی کہ وہ حضور کے منہ مبارک، حضور کے گیسوئے اقدس، آپ کی زلف عنبری، آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک اس کو سنوارتا ہوگا۔ تو وہ ہیئر ڈریسر جو بال کاٹتا تھا، یعنی جو بال کٹ کے نیچے آنا چاہا زمین کی طرف، تو صحابہ کرام وہ ہاتھ آگے کر کے حضور کے منہ مبارک اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے۔ اب میں عرض کر چکا ہوں یہ حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کہ رب نے کہا ہو ایسا کرنا یا حضور نے فرمایا ایسا کریں، نہیں۔ صحابہ کرام پھر یہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ صرف اس وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ ان کو حضور کی ذات کے ساتھ محبت تھی، وہ عشق میں وارفتگی تھی، محبت میں وہ کیفیت تھی، تعلق میں وہ کمال تھا، نسبت میں وہ کمال تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو جڑے، آپ کی نسبت یوں پیوست ہو گئی کہ وہ آپ کے منہ مبارک اور بال جو ہیئر ڈریسر تراشتا تھا وہ زمین پہ بھی نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے۔ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر لکھتے بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید درجنوں جنگوں میں گیا ہے، غزوات میں شریک ہوا، جس جنگ میں یا غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو سپہ سالاری سونپی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ بھی نہیں ہارا، اور ساتھ ہی وجہ ڈسکس کر دیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جنگ لڑنے کا ماہر ہوں، میں فوج کی کمانڈمنٹ سنبھالنے کا ماہر ہوں، میں آلات چلانے کا ماہر ہوں، میں تیر انداز اچھا ہوں، نیزہ انداز اچھا ہوں، تلوار چلانے کا ماہر ہوں، مجھے جنگی حکمت عملی آتی ہے، محاذ کی حکمتیں آتی ہیں، شاید اس وجہ سے جیتا۔ فرماتے ہیں نہیں، میں ہر جنگ فقط اس وجہ سے جیتا ہوں کہ میں نے اپنے امامے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو منہ مبارک وہ اندر کی طرف سلوا رکھے تھے، جس جنگ میں مجھے جانا پڑتا میں اپنے سر پہ وہ امامہ پہن لیتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس امامے کے صدقے، اس کے اندر جو حضور کے دو منہ مبارک میں نے لگائے ہوئے تھے، حضور کے ان منہ مبارک کے صدقے خالد جس جنگ میں بھی گیا ہے جیت کے آیا ہے، کوئی جنگ ہارا نہیں ہوا آج تک۔ وہ منہ مبارک کا صرف ایسے نہیں ہاتھوں پہ اٹھاتے، وہ اس سے برکت بھی لیتے تھے۔ پھر فقہی طور پہ یہ مسئلہ ہے، آپ کلاس میں یا پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے کہ وضو کا پانی وہ غیر مستعمل ہوتا ہے، وہ مستعمل نہیں ہوتا، یعنی وضو کا جو پانی ہوتا ہے جب وضو کر لیتے ہیں تو وہ پانی دوبارہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام بھی یہ مسئلہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور وضو کرتے، ہاتھ دھوتے تو صحابہ کرام وہ پانی ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، کلی کرتے تو وہ پانی ہاتھوں پہ اٹھاتے، ناک کی صفائی کرتے وہ پانی ہاتھوں پہ اٹھاتے، صحابہ کرام وہ پانی ہاتھوں پہ اٹھاتے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قادو یقتتلون علی وضوئہ، وہ صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے گویا ایک دوسرے سے جیسے بندہ جنگ کرتا ہے، وہ ایسے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حضور کا وضو کا پانی لیتے تھے، اور وہ وضو کا پانی جمع کر لیتے، وہ اپنے چہروں پہ ملتے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے، اس وضو کے پانی کو بیماری سے شفا لینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضور کو اگر پسینہ آتا تھا تو صحابہ کرام حضور سے اجازت لے کر آپ کا پسینہ اقدس وہ شیشیوں میں بند کر لیتے اور کہتے اللہ کے رسول آپ کا پسینہ لینا ہے۔ حضور فرماتے کیا کرنا ہے؟ عرض کرتے آقا جب ہماری شادی ہوگی، ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں گی، ہم بطور خوشبو آپ کا پسینہ لگانا چاہیں گے۔ یہ جو وارفتگی ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے حبیب اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی
تو آپ کے یہ غلام آپ سے چھٹ جاتے، دور بھاگ جاتے. گویا یہ غلام اتنے قریب ہیں، تو اس وجہ سے قریب ہے حبیب کہ آپ کی نرمی ان کو خرید چکی ہے، آپ کی نرم دلی ان کو اپنا گرویدہ کر چکی ہے، آپ کی طبیعت کی کائنڈنس، آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کی پولائٹنس، اس نے ان لوگوں کو خرید لیا ہے کہ یہ اب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اولاد قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مال قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، رزق قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے مصطفیٰ آپ انہیں جیسے کہتے ہیں یہ آپ کے اشاروں پہ جانے بھی لٹا رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے حبیب آپ نرم دل جو ہے، حضور نے نرم دلی کے ساتھ ان کی یوں پرورش کی، تربیت کی، ان کی کفالت کی کہ وہی پھر حضور کے جانثار، حضور کی خاطر جانے بھی قربان کر رہے. تو یہ سیرت طیبہ کا ایک رخ ہے کہ حضور کی طبیعت میں نرمی ہے، سخت دلی نہیں. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے بھی بلند درجہ فاعف عنہ. اے میرے حبیب آپ علم میں ان سے بلند، آپ ذہانت میں ان سے بلند، آپ کمالات میں ان سے بلند، آپ اخلاق حسنہ میں، زہد و ورع میں، تقوی و طہارت میں، ہر چیز میں ان سے بلند ہیں. اے میرے حبیب یہ علم میں آپ جتنے نہیں ہیں، عقل میں آپ جتنے نہیں ہیں، ذہانت میں آپ جیسے نہیں ہیں، کمالات میں، بصیرت میں، بصارت میں، تقوی میں، طہارت میں، یہ آپ جیسے نہیں ہیں. میرے حبیب اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، مشورہ دیتے ہوئے اگر کوئی کمی رہ جائے، بات کرتے ہوئے اگر کوئی ادب نہ رہے، اے میرے حبیب فاعف عنہم، آپ یوں کرم فرما دیں کہ ان کی غلطی پر انہیں معاف کر دیا کر. یہ سیرت طیبہ کا دوسرا رخ ہے کہ طبیعت سے ہماری سخت دلی نکلے. ہونی ہے. آپ کو استغفار کی منصبی اعتبار سے ضرورت نہیں، لیکن آپ استغفار کریں اپنے ان غلاموں کے لیے. اب دیکھیں یہ سیرت طیبہ کیا کمال ہے، کیا حسن ہے، کیا انتظام ہے، کیا وصف ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کی اعلیٰ ظرفیوں کا ذکر ہے کہ اللہ سر کی آواز مولا تیرے حضور بھی التجا ہوں تو بھی اس کو معاف کر دو. یہ کام اپنائیں گے تو ہم یہ کام اپنائیں گے تو ہم اسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہوں گے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آگے اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سیرت بھی ہے اور یہی سیرت طیبہ یہ لیڈرشپ کوالٹی بھی ہے. کوئی اپنے آپ کو اگر لیڈر بنانا چاہے، اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنا چاہے، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا چاہے، لوگوں کو لیڈ کرنا چاہے،
لوگوں میں یونیکنس چاہے، لوگوں میں لیڈرشپ چاہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہے، تو یہ وہ اوصاف ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے کہ طبیعت میں نرمی ہوگی تو لیڈرشپ ہوگی، طبیعت میں معاف کرنا ہوگا تو لیڈرشپ ہوگی، طبیعت میں لوگوں کے لیے دعائیں کرنا ہوگی تو لیڈرشپ ہوگی۔ وشاورہم فی الامر، اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب بے شک آپ براہ راست میری رہنمائی میں ہیں، آپ مجھ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں، میرے ساتھ ہر مسئلے پر آپ کی ڈسکشن ہے، میں آپ کو ہدایات دے دیتا ہوں، رہنمائی دے دیتا ہوں، تعلیمات عطا کر دیتا ہوں۔ آپ کو دنیاوی طور پر کسی استاذ کی حاجت نہیں ہے، آپ کو دنیاوی طور پر کسی کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حبیب کیونکہ یہ آپ کی خاطر جانیں قربان کرتے ہیں، یہ آپ کی خاطر مال قربان کرتے ہیں، اولاد قربان کرتے ہیں، وقت قربان کرتے ہیں، وشاورہم فی الامر، حبیب آپ بھی ایسا کرم فرمائیں کہ جب بھی کوئی کام ہو، بڑا ہو یا چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا، جس طرح کا کوئی کام ہو حبیب آپ انہیں مشاورت میں ساتھ شریک کریں۔ بے شک ان کا مشورہ آپ کے لیول کا نہیں ہوگا، ان کی ذہانت آپ جتنی نہیں ہوگی، لیکن حبیب جب آپ انہیں مشورے میں شریک کریں گے ان کے اندر حوصلہ آئے گا، اعتماد آئے گا، اپنائیت آئے گی کہ ہمارے آقا نے ہم سے مشورہ کیا، ہمارے آقا نے ہم نے مشاورت میں شریک کیا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے حبیب جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اب اللہ پہ بھروسہ کریں، یعنی توکل کا اللہ رب العزت نے معنی بھی سمجھا دیا کہ توکل فقط یہ نہیں ہے کہ زمینی حقائق بندہ پورے نہ کرے اور ڈائریکٹ توکل کی راہ پہ چلنا شروع کر دے۔ توکل یہ ہے کہ پہلے یہ زمینی کام، زمینی پروسیس، یہ اسباب کی دنیا سے بندہ ہوتا ہوا چلے، دین اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب حبیب آپ ان کے مشاورت کو شریک بھی کر لیں اپنے ساتھ، آپ انہیں درگزر بھی کر دیں، ان سے معاف بھی کر دیں، ان کی طرف سے استغفار بھی کر لیں، یہ سارے کام کرنے کے بعد حبیب جب پھر آپ کوئی کام کریں تو پھر اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ توکل کریں، بے شک پھر اللہ توکل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، انہیں محبوب ٹھہراتا۔ یہ سیرت طیبہ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا کی۔ لہٰذا سیرت طیبہ کو اگر ہم اپنانا چاہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیں، اس سیرت کی راہ پہ چلنا چاہیں، وہ نقوش اپنے اندر جذب کرنا چاہیں، تو لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم حضور کی سیرت کو اس نہج پہ پڑھیں اور سمجھیں۔ پھر اللہ حضرت کے قرآن مجید میں متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو مزید الیبوریٹ کیا، واضح کیا۔ احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ایک الگ تاریخ ہے پوری۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ اسی اکتوبر 2022 میں منہاجینز پارلیمنٹ، جو منہاج یونیورسٹی سے شریعہ فیکلٹی سے مرد و خواتین یعنی بوائز اینڈ گرلز دونوں بہت سائڈ سے جتنے وہاں سے فارغ التحصیل ہیں ان سب پر مشتمل ایک منہاجینز کوارڈینیشن کونسل ہے، اور انہی پر مشتمل ایک منہاجینز پارلیمنٹ، سینکڑوں لوگ اس میں ہوتے ہیں، وہ جتنے منہاجینز سارے شریک تھے وہ بتانے کے۔ اب شیخ الاسلام دامت برکاتہم عالیہ اکتوبر میں ہی وہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، تو اس میں حضور شیخ الاسلام نے گفتگو بھی فرمائی اور کئی چیزیں آپ نے واضح کی اس میں منہاجینز کو نصیحت کے طور پہ، اور ویسے سپیچ کے انداز میں بھی آپ نے چند چیزیں واضح کی۔ اس میں ایک چیز بطور خاص آپ نے منہاجینز کو ایڈریس کرتے ہوئے واضح کی، آپ نے فرمایا بیٹا یہ بات ہم عموماً سنتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس پر حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ بیٹا اصل یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ تلوار سے ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ میں، اسلامی ہسٹری میں جب بھی تلوار اٹھی ہے وہ ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھی ہے، وہ ظالم کے خاتمے کے لیے اٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا ظلم کا خاتمہ تلوار سے ہوا ہے، لیکن اسلام کا فروغ وہ صرف اور صرف سیرت اور کردار سے ہوا، وہ حضور کے اخلاق حسنہ سے ہوا۔ اور صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات کو اگر ہم سٹڈی کریں تو 90% صحابہ کرام وہ ہیں، یا مور دین 80% صحابہ کرام وہ ہیں
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر سن کے، تبلیغ سن کے یا تلوار کو دیکھ کے کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا. مور دین 80% یا 90% صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لی. اور اختتام میں اس واقعہ پر کرتا ہوں کیونکہ آخری چند منٹ سے پھر دعا بھی کرنی ہے ہم نے. اختتام اس واقعہ پہ کرتا ہوں کہ وہ ایک بڑھیا مائی جو راستے میں کہیں کھڑی اپنا سامان لے کے کھڑی، اس کا سامان وزنی تھا اور اس کا گھر جو تھا وہ دور تھا، سامان لے کے کھڑی تھی. وہ بڑھیا مائی اب سامان لے کے پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے کہ میرا سامان بھی وزنی ہے، گھر بھی دور ہے، کیسے پہنچوں؟ قریب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے. اب اسے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، نہیں معلوم. وہ کہتی ہے جوان تو دیکھنے میں کتنا حسین لگتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میرا یہ سامان ہے، آپ اٹھا کے اسے میرے گھر تک چھوڑا. مختصر کرتے ہوئے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں سامان اٹھا لیتا ہوں. اب دیکھیں کہاں او ادنا کے مسافر، کعبہ کوسین کی وادیوں کی سیر کرنے والے، کہاں پوری کائنات کے معلم اور استاذ، کہاں جن کے صدقے کائنات بنی ہے، کہاں وہ ہستی اور کہاں ایک بڑھیا کی مدد کرنا اور اس کا سامان اٹھانا. حضور فرماتے ہیں اٹھا لیتا ہوں. سامان اٹھایا، چل پڑے. وہ بڑھیا مائی تھوڑے چند قدم چلتے ہیں تو پھر کہتی ہے جوان تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں بھی تیرے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا نیکی یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں تجھے ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. اب دیکھیں یہ ہے سیرت، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق. ہم 4 لفظ پڑھ جائیں، 4 کتابیں پڑھ جائیں، ہم کسی کو انسان نہیں سمجھنے کے لیے تیار الا ماشاء اللہ. ہم کسی سے مشورہ لینے کے لیے تیار نہیں. کہاں پوری کائنات کا استاذ اور کہاں بڑھیا کہتی ہے میں مشورہ دیتی ہوں. حضور نے فرمایا کیا کہنا ہے؟ جی کھول کے کہو. اب جو مشورہ دیا سونے پہ سہاگا. کہتی ہے مکہ میں ایک جادوگر آیا، مشورہ یہ اس جادوگر کے پاس نہ جانا. حضور سمجھ گئے کیا بات کرنی ہے اس نے. لیکن آقا نے پھر پوچھا اچھا وہ جادوگر کرتا کیا ہے، کیوں نہ جاؤں اس کے پاس؟ اس نے کہا وہ کرتا یہ ہے، میں بھی آج تک اسی ڈر سے اس کے پاس نہیں گئی کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ کوئی ایسا جادو کرتا ہے بندہ اسی کا ہو جاتا ہے. حضور سمجھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کا کوئی نام تو ہوگا؟ اس نے کہا ہاں وہ اپنا نام محمد بتاتا ہے. اب اس کے بعد کوئی رہ گئی تھی کہ وہ بڑھیا مائی کس کے خلاف بات کر رہی؟ کوئی اور ہوتا تو اٹھا کے سامان بھی پھینکتا، اسے بھی 2-4 تھپڑ مارتا. لیکن کوئی اور ہوتا تو یہی ہوتا. لیکن وہاں کوئی اور نہیں، وہاں تو وہ ہے جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان نہ اتارا، اسے کچھ نہ کہا. اس کا گھر آ گیا، حضور سامان رکھ کے مڑنے لگتے ہیں. وہ پیچھے سے آواز دیتی ہے جوان سارے راستے تو اسی جادوگر کی بات کرتی رہی، تیرا تو تعارف ہی کرنا بھول گئی کہ تو کون ہے. جب اس نے کہا نا تو کون ہے، تب میرے آقا نے مڑ کر کہا اور فرمایا کہ جس جادوگر کی تو باتیں کر رہی تھی میں وہی محمد ابن عبداللہ. اس نے تب کہا کہ اب میں سمجھی ہوں تم جادو نہیں کرتے، جادو نہیں تم کرتے، اب میں سمجھی ہوں کہ تم اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے لوگوں کو اپنے قریب کرتے. اگر تم وہی محمد ہو تو مائی کہتی ہے مجھے بھی اب قبول ہے کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے لیجیے. اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. بار دیگر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں.